बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 11 मार्च 2023 का दिन अहम तरीन दिन, क्योंकि इमरान खान इस वक्त बराह रास्त GHQ के मुकाबले में उतर चुके हैं। इस मर्तबा मुकाबला जबरदस्त भी है और बराह रास्त भी। इमरान खान ने लाहौर में कल 2 बजे, आज 2 बजे कहना यह चाहिए, इंतखाबी रैली की क़यादत करने का ऐलान किया है। 12 मार्च को एक अहम इस्तीफे की भी खबरें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी विकेट गिरा दी। तफसीलात आपको बताएंगे, इसी वीडियो के अंदर शामिल हैं जिले शाह की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके साथ साथ कैसे ख्वाजा आसफ की जाली पैदाइश खतरे में है। यह तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मामला शुरू करते हैं इमरान खान का कौम से अहम तरीन खिताब, और इस खिताब में इमरान खान ने मुतालबा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि कारकुन के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए, सबूत खत्म किए जा रहे हैं। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई एग्रेसिव, फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए इमरान खान, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा कर दिया कि अदालती कमीशन बनाया जाए, क्योंकि निगरान हुकूमत तमाम तर सबूत खत्म करने की कोशिश कर रही है। वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब किया पाकिस्तानी कौम से, और इस खिताब के दौरान जनाब जिले शाह के कातलों को इमरान खान ने दरिंदे करार दिया। जी बिल्कुल, जिले शाह के कातलों को इमरान खान ने दरिंदे करार दिया और कहा कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वो एक मलंग था और वालिद ने मुझे बताया कि वह खसूसी बच्चा था, मलंग और जुनूनी आदमी था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसको उठाया, वैन में रखा, न जाने कहां ले गई, और 2-1.5 घंटे के अंदर उसके साथ जो सलूक किया गया आपके सामने है। उसकी लाश एक सड़क पर से मिली और हमारी जमात का एक कारकुन उसकी सड़क से लाश उठाकर सर्विसेज अस्पताल ले गया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कौम को मिलकर इस तमाम मामले के ऊपर बताया। उन्होंने कहा उस पर तशद्दुद किया गया। मेरा जहन नहीं मानता ये किस किस्म के दरिंदे थे और उसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर जो है वो ये सब कुछ करवाया। वो एक साइकोपैथ है, वो जहनी मरीज है, और वो आदमी जब से आया है वो ये हरकतें करवा रहा है। इमरान खान ने इशारा किया एक बार फिर जो है वो डर्टी हैरी की जानिब। उनका कहना था कि उस पर 60 जगह तशद्दुद के निशानात थे। मैंने खुद तस्वीर देखी कि इस पर किस तरह का जुल्म किया गया और जुल्म करके उसकी लाश सड़क पर फेंक दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की मोहसिन नकवी ने, IG ने, उस पर इमरान खान ने कहा कि एक जरदारी जैसे मुजरिम का बगल बच्चा उसको बिठाया इसलिए कि ये ना ही दयानतदार है ना ईमानदार, बल्कि इसके अंदर हमारे खिलाफ जितना जहर है, इसलिए इसको वज़ीर आला बनाया गया। और IG और CCPO ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं, उनकी वजह से पंजाब पुलिस बदनाम होती है। काफिले में जाने वाले हमारे लोगों ने कहा कि पुलिस की मुकम्मल हमायत हमारे साथ थी, लेकिन ऊपर ये दरिंदे बिठा दिए गए। इनकी शक्लें याद रखो, इमरान खान ने कहा शक्लें याद रखो, सोशल मीडिया पर हम ये शक्लें चलाएंगे। ये इंसान नहीं, भेड़ बकरियां समझते हैं लोगों को। और फिर जब जिले शाह शहीद होता है तो ये 302 का मुकदमा मेरे ऊपर डालकर कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने कत्ल करवाया, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है। ये इस मुल्क की पुलिस का IG है। 25 मई को जुल्म करने में मुलव्वस CCPO को फिर से जुल्म करने के लिए खास तौर पर बुलाया गया। साथ में 2 SSPs भी थे। इनकी शक्लें मुझे याद रहेंगी, मेरी पार्टी भी इनकी शक्लें याद रखे। हम सोशल मीडिया पर ये सब चलाएंगे। मुझे शक है पुलिस ने नहीं बल्कि किसी नामालूम अफराद ने इनके ऊपर यह तशद्दुद किया है। इमरान खान ने एक बार फिर नामालूम अफराद की जानिब इशारा किया, और ये पुलिस वालों ने मुझे कहा है और ये पैगाम पुलिस वालों ने पहुंचाया कि ये तशद्दुद उन्होंने नहीं किया, नामालूम अफराद ने किया। उन्होंने कहा कि IG पहले कहता है कत्ल हो गया, फिर कहता है हादसा हो गया। जब से उन्होंने कहा हादसा था, उसके बाद कवर अप शुरू हो गया। उसके घर वालों के ऊपर और हमारे ऊपर जो लोग उसके साथ पुलिस वैन में थे उनको पकड़ कर ले गए। कवर अप और सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। वाज़ेह किया इमरान खान ने कि शहबाज गिल को जिस चीज पर पकड़ा उस पर ख्वाजा आसफ ने भी बयान दिया। शहबाज गिल को कहूंगा उसके खिलाफ पर्चा करवाओ ताकि उसको भी सजा मिले। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जिस तरह से आपने एक मलंग आदमी को तशद्दुद करके कत्ल किया, हादसे में कोई क्या ऐसे मरता है, इसका सर फटा हुआ, जिगर पर मारा गया, प्राइवेट सेंसिटिव हिस्सों के जिस्म के वहां पर कैसे तशद्दुद हुआ, उसकी कमर और हाथ पैर टूटे हुए थे। जहां जहां आप डंडे मार रहे थे और लोगों के सामने आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे मसला अपनी अदलिया से है, उधर खड़ी क्यों नहीं हो रही। मेरे ऊपर तौहीन का मुकदमा कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी अदलिया को खड़े होना है 64 जगह पर
64 مقامات پر ملنگ آدمی ذلِ شاہ پر تشدد کیا گیا. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی، کیونکہ اس کے اوپر بھی پریشر تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایمانداری سے رپورٹ لکھتا ہوں. آگے چل کر اسی ویڈیو میں اصلی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بی بی سی نے شیئر کی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر. تو چلیں آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب کوئی دباؤ ہے. یہ وہ بی بی سی جو کہ ماضی میں اس کے کچھ لوگ عمران خان کی مخالفت بھی کرتے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان نے کہا جناب کہ یہ قومی مجرم ہیں، ان کی شکلیں یاد رکھو. الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ کو تو فوری کارروائی کرنی چاہیے. آپ نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، سیاسی جماعتیں الیکشن کے اندر جانا چاہتی ہیں، انتخابی ریلی کرنا چاہتی ہیں. یہ انتخابی ریلی پر تشدد کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کیوں نہیں روک رہے؟ ان میں سے ایک ایک کی ویڈیو ہمارے پاس ہے. ہم نے آپ کو ایک فہرست دی تھی، آپ نے نگران حکومت میں چن چن کر انہی لوگوں کو شامل کیا. الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اوپر جو درندے بیٹھے ہیں وہ سب کچھ کریں گے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ غیر جانبدار سیٹ اپ لاتے. ان کے ہاتھ جو خون ہوگا اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے عمران خان نے کہا کہ ملک جو ہے وہ بنانا ریپبلک بننے جا رہا ہے. عدلیہ کو کہتا ہوں کہ راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں، وکلا کی بھی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا. عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو نامعلوم افراد سرگرم ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ سٹینڈ لینے کا وقت ہے. پنجاب کے چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ جس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں. آپ کمیشن بنائیں اور تفتیش کریں کہ کیا ہوا. آپ رائے حق پر کھڑے ہوں، یہ آپ کا، وکلا کا اور پوری قوم کی ذمہ داری ہے. لاہور ہائی کورٹ کو میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جناب استعفیٰ لیں وزیر اعلیٰ سے، آئی جی سے، سی سی پی او سے، اپنی پارٹی سے. پھر انہوں نے، عمران خان نے اعلان کیا کہ اپنی پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کل جو ہے وہ انتخابی ریلی کی قیادت کروں گا. جب عمران خان نے یہ خطاب کیا تو کل کا ذکر کیا، لیکن اب کیونکہ 12 مارچ ہو چکی، آج یعنی عمران خان جو ہے وہ ریلی کی قیادت کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں، ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے. یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے پتا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یا تو یہ کوئی دھماکہ کریں گے، کسی کو قتل کرائیں گے. ان کی کوشش مجھے مارنے کی ہے، منصوبہ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں بتا چکا ہوں. مقدمات کا مقصد کسی طرح مجھے جیل میں ڈالنا ہے. میں ایک اور آدمی کا استعفیٰ چاہتا ہوں. عمران خان نے واضح کیا اور واضح طور پر اشارہ ان کا ڈرٹی ہیری کی جانب تھا. عمران خان نے کہا کہ میں ایک آدمی کا استعفیٰ چاہتا ہوں. یہ آدمی جو سائیکوپیتھ ہے، یہ ملک میں ظلم کر رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہا ہے، سائیکوپیتھ، اور ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. جس نے یہ تشدد کروایا اور پھر کور اپ بھی کرواتا ہے، اس کا استعفیٰ جو ہے وہ چاہیے. واضح اعلان کیا بڑا ہی عمران خان نے. اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے اس انتخابی ریلی کا اعلان کیا تو اس کے بعد ڈی سی او نے، جو لاہور کے ڈی سی او ہیں، ڈپٹی کمشنر، انہوں نے ٹی وی چینل پر ذرائع کے ذریعے ایک بیان چلایا. انہوں نے کہا جناب کہ ہم انتخابی ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے، حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا جا چکا کہ عمران خان نے اس دن کیوں ریلی رکھی جس دن عورت مارچ تھا. وہ ریلی چینج بھی تو کر سکتے تھے. تو عمران خان نے ریلی ملتوی کر دی جب آپ نے مظالم کیا. اب جب دوبارہ انتخابی ریلی کا عمران خان اعلان کر رہے ہیں تو اب کسی قسم کا کوئی بھی جناب عورت مارچ نہیں ہے. مریم نواز اگر پورے پاکستان کے اندر جلسے جلوس کر سکتی ہیں، اگر آپ نے تحریک انصاف کو محدود کیا تو اس کا رد عمل آئے گا. واضح کیا یہ عمران خان نے. فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا، انتخابات کے لیے ڈیٹ آ چکی، 30 اپریل کی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے جا رہے ہیں، اور ہم جب انتخابی ریلی کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم دفعہ 144 لگا دیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ پھر حکومت نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس دفعہ 144 لگانے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. اب معاملہ کیا ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ یہ براہ راست مقابلہ ہے عمران خان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیسے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خفیہ اداروں کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی، ڈیفینیٹلی خفیہ ادارے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بریفنگ دی گئی. کہا گیا کہ ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر الیکشن نہ کرائیں، اور اب عمران خان کو انتخابی ریلی نہ کرنے دینا، انتخابی مہم نہ چلانے دینا. ڈی سی او کا آگے آ کر یہ اعلان کرنا واضح کر رہا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کون ہے،
کون ہے جو ان تمام تر معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ معاملہ بڑا ہی واضح ہے۔ عمران خان نے جس استعفے کا مطالبہ کیا وہ استعفیٰ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اب تک گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مظالم کیے گئے، عمران خان بارہا یہ بات بتا چکے کہ پنجاب پولیس انہیں کہتی ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے اور وہ لاہور کے چڑیا گھر کا نام لیا کرتے ہیں، اور عمران خان نے یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا یہ اچھی طرح سے آپ سب کو بھی اندازہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑی وکٹ گرائی وہ ہے جناب نون لیگ کے شیخ وقاص اکرم۔ وہ جناب حقیقی آزادی کے سفر میں عمران خان کے قافلے میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے ایک رکھتے ہیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ کس طرح سے جو ہے وہ جی بالکل کس طرح سے وہ عمران خان کے قافلے میں آزادی کی نسبت سے پاکستان انہوں نے کہا جناب کہ حقیقی میں آج خان صاحب کے ساتھ بلکہ دکھاتے ہیں آپ کو، ٹریڈیشنل اس قافلے میں شامل ہوا ہوں۔ یہ دیکھیے اس حقیقی آزادی کی جدوجہد کا حصہ بننے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی اشد ضرورت ہے، اور ایسی جدوجہد جس میں خانقاہیں اور ہمارے پیر الزام اور ہمارے یانگ دوست اور سیاسی سب موجود ہیں۔ پیر قاسم سیالوی صاحب بھی آج میرے ساتھ موجود ہے، ڈار صاحب بھی ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے میں بس خدا سے یہ دعا کروں گا کہ جدوجہد جو ہے جس حقیقی آزادی کے لیے ہے وہ جلد از جلد ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اس آزادی کی نسبت سے پاکستان کے لیے بہتری انشاءاللہ۔ جی بالکل، جو عمران خان کے سخت ترین ناقد ہیں ماضی کے، وہ بھی اب عمران خان کے پلیٹ فارم تلے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، واضح ہو گیا۔ شیخ وقاص اکرم نون لیگ میں جب تھے عمران خان پر بڑی تنقید کیا کرتے تھے، لیکن انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اگر کوئی سب سے اگلے قدموں پر ہے، پاکستانی قوم کو آزادی دلا سکتا ہے حقیقی آزادی، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ الزام لگاتے تھے کہ 2018 کے الیکشن میں جناب اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو شامل کروا رہی تھی، اب کون شامل کروا رہا ہے لوگوں کو؟ اتنی بڑی تعداد میں پنجاب کے جتنی بھی بڑی بڑی جو برادریاں ہیں، جو انتخابی لوگ ہیں، بڑی تعداد میں عوام ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیوں شرکت کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے وہ خوف ختم کر دیا، عمران خان نے جو ان کے ذہنوں میں ڈر تھا وہ ختم کر دیا کہ کوئی انہیں خوفزدہ کر کے، کوئی انہیں ڈرا کے کسی سیاسی جماعت میں شرکت کرنے سے روک سکتا ہے یا کرا سکتا ہے۔ اب تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شرکت کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا کہ کون پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اب کیونکہ خواجہ آصف نے یہ تنقید کی، ایک بار پھر موصوف نے یہ فرمایا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کوئی پروجیکٹ تھا، اسے لایا گیا، تو پھر خواجہ آصف کی پیدائش خطرے میں پڑ گئی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں جو واردات کی گئی اسے ریورس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس واردات کیا تھی؟ واردات یہ تھی کہ خواجہ آصف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو رات کے فون کیا اور انہوں نے کہا میں الیکشن ہار رہا ہوں، تو خواجہ آصف کو یہ کہا گیا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ الیکشن نہیں ہاریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف جو کہ ہار رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، عثمان ڈار کے مقابلے میں، وہ کس طرح سے وہ الیکشن جیت گئے۔ اور اس سے اگلی بات، خواجہ صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں، جو واردات 1985 میں جنرل ضیاء اور آپ کے والد محترم خواجہ صفدر نے ڈالی تھی، اگر اسے ریورس کیا گیا تو آپ کی جو جعلی پیدائش ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جناب آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پھر وارداتوں کی طرف جاتے ہیں تو اصل واردات تو وہ تھی جس واردات کے نتیجے میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو اگر اس واردات کو روکیں گے تو اب تو آپ کی اچھی خاصی عمر ہے، آپ کی پیدائش کیسے ریورس ہو سکتی ہے؟ تو سوچ سمجھ کے ذرا یہ جملے خواجہ آصف صاحب آپ بولا کیجئے۔ اور اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم جو ہے وہ ضلع شاہ کی جو اصلی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کہ BBC کے اوپر شائع ہوئی، اور غور سے ذرا سنیے کہ اس کی رپورٹ میں کیا درج ہے۔ علی بلال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ 9 مارچ کو جاری کی گئی، جس میں ان کی موت کی وجہ سر اور جسم پر لگنے والی گہری چوٹیں ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سرجن نے BBC کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق علی بلال کے سر پر بلنٹ انجری، کھال کو پھاڑنے والی ایسی گہری چوٹ جو ٹراما کا سبب بنے ہوئی، اور یہی ان کی موت کی وجہ تھی۔ علی بلال کی تلی اور جگر پر گہری چوٹیں تھیں اور یہ اعضاء بری طرح سے زخمی تھے۔ اور اس ڈاکٹر کے مطابق علی بلال کے جنسی اعضاء ٹیسٹسز پر گہری چوٹیں موجود تھیں۔ ڈاکٹر کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ کھوپڑی کے فریکچر اور انٹرا سیریبرل ہیمریج، دماغ کی بافتوں میں خون بہنا کے باعث
علی بلال کی موت ہوئی، ظالموں استغفر اللہ۔ رپورٹ کے مطابق علی بلال کو لگنے والے ان تمام گہرے زخموں سے بے تحاشا خون بہا، جس سے ان کا تمام اندرونی نظام غیر فعال ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شاک میں گئے۔ ان کے مطابق پوسٹ مارٹم میں ان تمام مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں چوٹ یا زخم تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ علی بلال کے سر اور چہرے پر 7 مقامات پر، جبکہ جسم کے مختلف حصوں میں کل 26 مقامات پر چوٹیں اور زخم پائے گئے، جس میں سب سے گہرے زخم کھوپڑی، جنسی اعضاء اور جگر اور تلی کے مقام پر تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق علی بلال کے جسم کے دیگر حصوں پر بھی متعدد چوٹیں آئیں، زخم پائی گئے۔ رپورٹ میں یہ تحریر ہے کہ ان کے جسم پر تمام زخم اور چوٹیں ان کی زندگی میں ہی لگیں، اور یہ زخم اور چوٹیں ان کی تعداد 60 سے بھی زائد ہے۔ استغفر اللہ، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو جان نہیں دینی؟ اور پھر کس قسم کے لوگ؟ قمر زمان قاہرہ، مجھے بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا، اپنے جوان بیٹے کو یہ دفنا چکے ہیں، اس کی جوان بیٹے کی یہ لاش اٹھا چکے ہیں، لیکن استغفر اللہ، انہوں نے کیا بیان دیا ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ زلفی بھٹو ہو، پیپلز پارٹی ہو اور اس کے سارے رہنما، وہ تاریخ کے سب سے بڑے رانگ نمبر نکلے۔ آپ بھی رانگ نمبر اور خواجہ سعد رفیق بھی رانگ نمبر، جن کو کسی دور میں، مشرف دور میں، ہم کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی کتنی جدوجہد ہے، لیکن افسوس کہ آپ زرداری خاندان اور شریف خاندان کے آگے مکمل طور پر بک چکے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔